ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर साहब की किताब है हश्त बहिश। सबसे पहली बात, हश्त बहिश बाबा फरीद की किताब नहीं, जिसने आपको बताया रुबा ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा है। ठीक है, हश्त बहिश किताब है ना, तो उसको तो मानते हो? वो किताब भी मोतबर नहीं है। मलफूजात है वो मसाइल के चिश्त की, उसके फारसी नुस्खे का आज तक पता नहीं। ये मंसूब है इस किताब तरह की, और ऐसी किताबें जो सूफिया इकराम की होती है, उसकी हर बात मोतबर नहीं होती, हर बात कबूल नहीं की जाती। फिर भी आप बता दो क्या इतराज है, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, वो सब बता ना, तुमने इतराज है, अब जेल में मुझे पता है तुम्हारी दौड़ कितनी है यार। पहले सुन लो, जवाब सुन लो, बहुत सारे जवाब हैं इसके, बहुत जवाब है, लेकिन जिनको समझना नहीं है वो क्या करे बेचारे। अच्छा, वो एक शेर है ना, बाबू के बारे में यही तो बोलता हूँ ना, न तलवार उठेगी इनसे न खंजर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, मुझे पता कितने दौड़ोगे तुम, कहाँ तक दौड़ सकते हो। और मैं ऐसे इतराज करूंगा जिनके बाप दादा ने भी नहीं सुनी, की किताबों में भरे पड़े, वो तो तकरीरों में मौके भी नहीं मिलते होते, क्योंकि अवाम के लेवल की बात करनी पड़ती। पहले सुन लीजिए, सबसे पहली बात, ये जो हश्त बहिश बोल रहे हैं आप, ये मलफूजात का मजमूआ है, इसमें अलग अलग बुजुर्ग सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की मलफूजात है। मलफूजात एक किताब नहीं है। मैंने मलफूजात की पहले ही बात बता दिया कि वो किताब नहीं होती, उसमें डाउट होता है कि सुनने वाले ने क्या सुना, सुनने वाले से गलती हुई लिखने में। उस पर मलफूजात पर किसी के भी ये उसूल है कि कभी कोई फतवा लगाया ही नहीं जाता। जैसे मलफूजात की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कल ये हजरत साहब जाए और कहे कि भाई फारूक रज़वी की साहब की हम मजलिस में बैठे हुए थे, फारूक रज़वी साहब ने ये जुमला बोल दिया, ये कुफ्र का जुमला है, मुझ पे फतवा नहीं लगेगा। क्यों? सारा मदार इनके जुमले पर है, किसी की कॉल पर, किसी के जुमले पर फतवा नहीं लगेगा जब तक मैं खुद तस्दीक ना कर दूं, मुफ्ती मुझसे ना पूछे कि भाई आपने कहा, मैं कहा, फिर क्या नियत से कहा, अगर वो मैंने जो नियत बताई, जो मायने बताया, अगर वो कुफ्र की तरफ जाते तब हुक्म लगेगा, और अगर मैं उसकी ताबीर कर दूं कि नहीं मेरी मुराद ये थी, तो फिर हुक्म वही पता कॉल पे नहीं लगता। एक चीज तो मलफूजात का मामला ये होता है, सबसे पहले तो वो जो मलफूजात हैं, फिर ये साबित नहीं कि उन्हीं की मलफूजात है। उर्दू जबान में कोई माइकलाल मुझे फारसी का कोई नुस्खा दिखा दे, जिस जमाने में जिन बुजुर्गों की मलफूजात है उस जमाने में उर्दू का वजूद ही नहीं था, तो ये कैसे यकीन हुआ कि उन्हीं की किताब है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर बिल फर्ज मान लो कि चलो भाई वो उन्हीं की किताब है, तर्जुमा छपता है ना, किसने कहा वो तर्जुमा है? तो असल उसका चाहिए ना भाई, बुखारी का उर्दू तर्जुमा छप रहा है तो बुखारी ओरिजिनल अरबी में है ना, तभी कंपेयर होगा ना कि भाई ये अरबी है ये उर्दू है, तो अरबी में भी वही लिखा है, इसका तभी तर्जुमा किया गया। अब जिसका तर्जुमा बताया जा रहा है वो ओरिजिनल मौजूद ही नहीं है, तो ये कैसे यकीन हासिल हुआ कि ये तर्जुमा सही है? तकाबुल किससे करेंगे आप जब सही है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर अभी मान भी ले हम कि ये उन्हीं की मलफूजात है, चलो मान लिया जिसने भी लिखा उनकी, तो इसमें मामला क्या है कि ये जुमले उन्हीं के हैं, बुजुर्गों की किताबों में इल्हाक हुए। इल्हाक समझता है आपको? इल्हाक उसे कहते हैं कि बुजुर्गाने दिन की बहुत सी किताबों में कुछ लोगों ने बढ़ा दिया, कुछ लोगों ने कुछ घटा दिया, कुछ घटा दिया। बदअकीदा बद लोगों ने बदनाम करने के लिए बुजुर्गों की किताबों में किया, जैसे इमाम अब्दुल वहाब शहरानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वो खुद एक किताब उन्होंने लिखी है तब्क़ातुश शाफ़िया, तो उसमें कहते हैं सबसे ज्यादा अगर इल्हाक हुए किसी की किताब में तो मोहिउद्दीन इब्न अरबी। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मोहिउद्दीन इब्न अरबी के बाद अक़वाल ऐसे हैं कि जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये मुसलमान ही नहीं थे काफिर थे, लेकिन मोहिउद्दीन इब्न अरबी की बुजुर्गियत मुसल्लम है। तो बाद लोगों की दुनियातुत तालिबीन जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसके बारे में बहुत उलमा का इख्तिलाफ है। इब्न कसीर कहते हैं कि ये गौसे पाक की किताब है, इब्न तैमिया कहते हैं गौसे पाक की किताब है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं गौस पाक किताब ही नहीं, इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी कहते हैं गौस पाक की किताब है, लेकिन इसमें बात चीजें लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ा दी जो गौस पाक की मंसूब किया, गौस पाक के जुमले नहीं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया, ये शियाओं की किताब में लिखा है, क्या लिखा है? सलमान फारसी ने अली से पूछा, ए अली तुम कहाँ थे कब? सुना वो वीडियो, देखा उस वक्त थे आप, है ना? अली आप कब से है? जब से वो है। रिवायत सुना रहा है, और मुझे ये भी पता है कि वो किस किताब में रिवायत लिखी है, मशारिकुल अनवार शियाओं की किताब है, उसमें रिवायत मौजूद है।
مجھے بتائیے کتاب کو چھٹلائیں گے کہ علی پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ بتاؤ نا شارٹ کٹ میں جملہ. وہ روایت سنا رہا ہے, ان کی کتاب میں لکھا ہے یہ جملہ, لکھنے والا ان کا مصنف ہے, موجود ہے, اس کا نام ہے مصنف کا, مشارق الانوار کتاب کا نام ہے, اس نے لکھا ہے باقاعدہ, بلکہ اس میں تو یہاں تک لکھا ہے کتاب میں, میرے پاس اوریجنل موجود ہے, میں پی ڈی ایف کے حوالے بھی نہیں دیتا, پہلی بات تو بتا. اب یہ الگ بات ہے کہ میں ساتھ میں سب لے کے نہیں گھوم سکتا. 4000 کتابیں الحمدللہ میری لائبریری میں, 4000 کتابیں تھوڑی گھوٹے بیٹھے رہوں گا میں. لیکن آپ بولو کہ میں اسکین آپ کو بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ, ابھی نمبر لے لینا آپ مجھ سے, یہ سارے میں اسکین بھیج دوں گا آپ کو فوٹو لے کے. مشارق الانوار میں شیعوں کی کتاب میں یہ تک لکھا ہے کہ علی منبر پہ آ کر میں ہوں جو جلاتا ہوں, میں ہوں جو پیدا کرتا ہوں, میں مارتا ہوں, میں ہوں درختوں کو اگاتا ہوں, میں پانی کو بہاتا ہوں, قیامت کے دن میں مسجد پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کروں گا. نوح جب کشتی میں تھے میں تھا جو نوح کو بچا رہا تھا. سارے خدائی دعوے علی کے کھاتے میں ڈال دیے. ایسی ایسی باتیں کہ آپ سن بھی نہیں سکتے. اسی مشارق الانوار میں یہ روایت ہے, جو مولا ان کا شیعہ مولوی بیان کر رہا تھا کہ صاحب علی سلمان فارسی جی صحابی ہے, کیا آپ پر ہمارا عشق کا وجدان یہ کہتا ہے کہ سلمان فارسی سے گھٹیا سوال کرے؟ اے علی آپ کب سے ہے؟ بھائی پیدا ہوا ابو طالب سے, کب سے, کیا مطلب ہے کب سے؟ جب سے وہ ہے. جب مکان اور جگہ نہیں تھی تو آپ کہاں تھے؟ وہ ہم میں تھا, ہم اس میں تھے. اب یہ علی کے نام پر منسوب ہے وہ کتاب موجود ہے, تو آپ کتاب کو جھٹلائیں گے کہ یہ کتاب بکواس ہے, یہ کسی نے گڑبڑ کی, یا اس بنیاد پر آپ حضرت علی پہ فتویٰ لگائیں گے؟ لیکن یہ مرزا جہلمی کا اعتراض ہے, وہ پاکستان کا, جس نے یہ بہت اچھالا, اور اچھال کے ساتھ دیکھو یہ چشتی رسول اللہ لکھ دیا, یہ غریب نواز لکھ دیا, اس کو ولی بولتے کفریہ جملہ ہے. اگر خبیث کے بچے, یہ تجھے کیا اعلام ہوا ہے کہ غریب نواز نے ایسا کہا, ایسا کیا؟ غریب نواز ولی ہے, یہ مسلم ہے, اس پر اجماع ہے, یہ کتاب ان کی اس پر اجماع نہیں ہے. تو جو اجماع ہے اس کو اختیار کیا جائے گا, جو اجماع نہیں ہے اس کو اختیار کتاب کیا جائے گا. اب اس کی میں مثال دے دوں, فتویٰ دینے میں کتنی احتیاط ہوتی ہے. تقویۃ الایمان اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں لکھی ہے, اعلیٰ سے پہلے. اسماعیل دہلوی اعلیٰ کے زمانے میں انتقال کر گیا, مر گیا تھا. اعلیٰ حضرت کے سامنے جب کتاب آئی, 70 کفریات اعلیٰ حضرت نے گنوائے. اس کتاب میں 70 کفریات ہیں, لیکن تب بھی میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا. 70 کفر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ صاحب کتاب مصنف موجود نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھوں تیرے ہی جملے ہیں کیا مراد ہے. جب وہ موجود نہیں ہے تو احتیاط, جملے تو کفریہ ہے. جیسے ہم کہیں گے بھائی علی کو جو خدا کہہ رہا ہے یہ جملہ, یہ واقعہ کفریہ ہے, مگر علی نے ایسا کہا, یہ تو ثابت ہی نہیں, تو ہم کیسے کہتے بھائی علی کافر ہو گئے معاذ اللہ, خدائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تب سے تھا اور جب سے تھا, یوں تھا اور وہ تھا. تو اسی طرح سرکار غریب نواز کی طرف یہ جو واقعہ منسوب ہے اس کتاب میں, تو یہ تو ثابت ہی نہیں کہ انہی کی کتاب ہے, یا انہوں نے واقعی کہا, یہ تو ثابت ہی نہیں. اور اگر ایسا کہا ہوتا معاذ اللہ, تو 950 سال کے بعد مرزا پیغمبر کو سمجھ میں آیا. باقی سارے بیوقوف گزرے 950 سال تک, جو اتنے بڑے کفر کے بعد بھی ان کو ولی, سلطان الہند اور خواجہ غریب نواز اور دنیا بھر کے القابات لگاتے بیٹھے رہے. تو یہ کتابیں چھاپی کیوں جا رہی ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. ہے تو غلط. جیسے حفظ الایمان چھپ رہی ہے, پیسہ کمانے کے لیے کہا یہ چھپ رہی ہے البرائے والقافیہ. دیکھو اب بھی نیا ایڈیشن نیا آیا ہے, میرے پاس 4 ہے, اب بھی چھپا ہے نیا. اس میں لکھا ہے رسول اللہ اردو پڑھنے دیوبند کے مدرسے میں آئے, ہمارے علماء نے پڑھایا اردو رسول اللہ کو, چھپ رہی ہے. اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کیا سیکھیں گے. قرآن تو اردو کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن تو اردو کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ علمہ کا ما لم تکن تعلم, اے میرے رسول جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب ہم نے سکھا دیا. یہ کہتے ہیں اللہ تم نے سب سکھایا, اردو چھوڑ دی تھی وہ ہم نے سکھا دیا. چھپ رہی ہے کتاب. تو بریلی میں کوئی مولانا اجل رضا صاحب تو نہیں چھاپ رہے حج تو بھائی اس کو, ناظری میاں تاج الشریعہ نے چھاپا وہ کتاب, نہ اعلیٰ حضرت نے چھاپا حج تو بھائی. وہ بیوقوف لوگ چھاپ رہے, دادا کیا کریں گے, اس کا جواب دیا جائے گا بھائی یہ کتاب میں غلط ہے مت چھاپو, نکالنا ہے نکالو. اب اس کے بعد بھی کوئی نہ نکالے اور اسی کو چھاپے رہے, تو اس بنیاد پر کتاب کے پبلشر کو ہم لعن طعن کریں گے, کتاب کو غلط بولیں گے, نہ کہ جس کی طرح وہ غلط بات منسوب ہے اس پہ فتویٰ لگا دیں گے. الحاق ہوا ہے اس کی طرف. تو اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں نا, یہ مرزا جہلمی اس وقت کا بہت بڑا جہنمی آدمی ہے. اس کا کام ہی خبیث کا یہی ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں پر بھوکو, اور اس نے اپنے آپ کو معصوم سمجھ لیا ہے.
اور خود اس کا حال کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، وقت ہو گیا ہے. میں ایک ویڈیو دکھاتا تھا آپ کو. ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی خارجیوں کو قتل کرتے تھے اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. پہلے قتل کرتے تھے خارجیوں کو، پھر کیا کرتے تھے؟ نماز جنازہ پڑھاتے تھے. اس کا ایک چمچہ بیٹھا رہتا ہے اسی کے اسٹوڈیو میں، جس کی شکل نہیں دکھائی جاتی ہے، صرف آواز آتی ہے. وہ چمچہ پھر ایک دوسرے ویڈیو میں سوال کرتا ہے. سوال یہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس پہ پھر پاکستان میں لوگوں نے رد کیا، میں نے بھی رد کیا، میرے بھی ویڈیو نیٹ پہ گئے. تو اس نے بھی سوال کیا کہ مرزا بھائی یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ علی جو حضرت علی خارجیوں کو قتل کرتے تھے اور پھر نماز جنازہ پڑھاتے تھے، تو اس کا کہاں ثبوت ہو رہا ہے؟ بولے شیعہ اور سنیوں کی کتابوں میں بھرا تھا. کیا کہتا ہے؟ شیعہ سنیوں کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، بولے کتابوں میں. پھر اب وہ آیا تو ہمارے علماء نے ہم نے مطالبہ کیا، بھائی ایک کتاب کا حوالہ دکھا دے. جب بھرا پڑا ہے تو ایک ہی دکھا دے کون سی کتاب میں کہ علی قتل کرتے تھے اور نماز جنازہ پڑھاتے تھے. جب بہت اعتراض ہوئے، شرم آنے لگی، پھر دوسری نشست میں پھر وہی اس کے چمچے نے سوال کیا، علی بھائی وہ کتاب کا حوالہ دے دیتے تو اب اس جواب کیا کہتے ہیں؟ بھائی لاجیکل بات ہے. بولے یار بہت سی چیزیں لاجک سے بھی سمجھو کرو، ہر چیز کے لیے حوالے نہیں مانگے جاتے. لاجک یہ ہے کہ جو خارجی تھے وہ مسلمان تھے، منافق تو تھے نہیں، کافر تو تھے نہیں، تو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی کہ نہیں پڑھائی جائے گی؟ سوال ہی نہیں پڑھائی جائے گی کہ نہیں. علی پڑھاتے تھے یہ دکھانا ہے تجھے، دعویٰ یہ ہے تیرا. وہ مطمئن نہیں ہو رہا سوال کرنے والا، وہ پھر بولتا ہے علی بھائی پھر بھی آپ کوئی کتاب کا حوالہ. بس میں نے جو بولنا تھا بول دیا، ڈنڈی مت مارو، ڈنڈی مت مارو. کیسے علمی کتابی ہو بھائی صاحب؟ اپنے پہ آ گئی تو لاجک، اب بزرگوں پہ آ گئے تو حدیث میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ. بیٹھ گئے آپ فیصلہ کر دے. دیکھو منصف بنایا کس نے خبیث کی اولاد؟ تو ہے کون؟ بیٹھ جاتا ہے اپنا وہ 4x10 کے کمرے میں. یہاں دیوبندی صحیح ہے، بریلوی غلط ہے. یہاں بریلوی صحیح ہے، دیوبندی غلط ہے. آپ کو جج بنایا کس نے چوچ کھا؟ آپ آئے کہاں سے؟ آپ ہو کون؟ آپ کی اوقات یہ ہے کہ گھر کے نہ دار کے. آپ کو اہل حدیثوں نے ٹھکرا دیا، ہمارا نہیں. بریلیوں نے بولا ہمارا نہیں، دیوبندیوں نے بولا ہمارا نہیں، شیعہ بولتے ہمارا نہیں. گھر کا گدھا، دھوبی کا گدھا، گھر کا نہ گھاٹ کا. تو بولا میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، میں علمی کتاب ہوں. ابھی نیا فرقہ بنا دیا. جو کتے کی حالت ہوتی لاور اس کتے کی کہ کسی دروازے پہ نہیں اس کو ٹکنے دیتے. تو بھائی تیرا ایک پیزا تو بنا، نبی نے تو کہتے رکھتا ہوں گے تو کوئی نہ کوئی فرقے سے تو اپنے آپ کو وابستہ تھا. شیعہ بھی اس کو رات کر رہے. اچھا کمال کی بات یہ اتنے بڑے علامہ بیٹھے جیسے آپ جیسے لوگ اس کی بہکاوے میں آ رہے ہیں. مناظرہ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اتنے لوگ چیلنج کر رہے ہیں اس کو. پہلے تو شروع میں ایک زمانے تک یہی بولتا رہا. جب بھی اس کو مناظرے کا چیلنج ہوتا کہتا دیکھو صاحب دیوبندی بریلی کو کافر بولتے ہیں، بریلی دیوبندی کو کافر بولتے ہیں، شیعہ سنیوں کو کافر بولتے ہیں، سنی شیعہ کو. ایسا کرو آپس میں پہلے آپ لوگ میچ کھیل لو، جو فائنل جیتے گا وہ مجھ سے مناظرہ. مکار آدمی نہیں لگتا؟ کل اگر کوئی ہندو ہم سے مناظرہ کے لیے چیلنج کرے، اور آج کل چل رہا ہے کئی ہندو لوگ نیٹوں پہ آ کے اسلام کے خلاف بکرے آپ کو للکار رہے ہیں. ایک کتاب ہی لکھی بھی مرزا وسیم نے، کیا نام ہے اس کا، وسیم رضوی نے، محمد، اور حضور کی توہین کی اس میں، حضور کو ثانی تک لکھا اس نے معاذ اللہ. اور وہ چیلنج کرتے پھر رہا کہ بھائی میں نے جو لکھا ہے تمہاری ہی کتابوں سے حوالے کوٹ کر کے لکھا ہے. اب وہ مناظرے کا چیلنج کرے گا تو ہم کیا جواب دیں؟ ہندو عیسائیوں کو غلط بولتے ہیں، یہودی عیسائی. پہلے تم آپس میں میچ کھیل لو، جو جیتے گا اس سے ہم مسلمان بات کریں گے. تو یہ دیانتداری کی بات ہوئی، یہ ایک مکاری کی بات ہوئی. بھائی کون کس کو کیا بول رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ جو بول رہے ہیں آپ کی بات پر کسی نے چیلنج کیا ہے، آپ میں دھمک ہے تو اس بات کو پروف کر کے دکھاؤ. یہ مکار آدمی کی فطرت ہے کہ اپنے آپ کو تو پہلے تو اس زمانے تک یہ کرتے رہے، اور اس کے بعد آج تک وہ کسی بھی جماعت سے کسی بھی اہل سنت تو چھوڑو جی، بریلی کے تو کئی مولانا ہے جو اس کو چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کی. دیوبندی تک اس کو چیلنج کر رہے ہیں. کسی مولوی کے ساتھ آج تک اس نے مناظرہ کیا ہو تو مجھے دکھا دو. جب اتنا علمی کتاب ہی ہے، اس خبیث کو عربی تک پڑھنی نہیں آتی. بھائی اردو ٹرانسلیشن تو پڑھتا ہے. ایک بار اس سے سوال ہوا، ایک ویڈیو ہے اس کا، صاحب آپ مرزا بھائی آپ عربی نہیں پڑھتے، علماء کہتے ہیں آپ عربی پڑھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، تو کیسا کیا؟ نہیں میں تو انہی کے ترجمے پڑھتا ہوں، اگر ترجمے غلط ہے تو ان کو بولو، ان کو کیا بول رہے ہو آپ؟ جس کا معیار یہ ہو کہ وہ ترجمے پہ ڈیپینڈ بیٹھا ہو تو وہ کیا مناظرے کرنے میں بیٹھے گا ان کے ساتھ. بہرحال بھائی میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. کافی